मदावा। दुनिया में हर शय एक कायदे और कानून की ताबे है। चांद और तारे सब एक जबरदस्त कायदे में बंधे हुए हैं, जिसके खिलाफ वो बाल बराबर भी झुक नहीं सकते। इंसान भी इसी कानून ने कुदरत का ताबे है। ये जबरदस्त कानून जिसकी बंदिश में बड़े बड़े सैयारों से लेकर जमीन का छोटे से छोटा जर्रा तक जकड़ा हुआ है। मगर इंसान जब अपनी अक्ल दानिश को अतात व फर्माबरदारी की डगर से हटाता है और कानून कुदरत की बंदिशों को तोड़ता है, तो फिर हर शय का तवाजुन बिगड़ जाता है। अपने ख्यालात को जहालत की स्याही से मुनव्वर करने वाले ऐसे ही चंद कोताह अंदेश का माजरा, जो अपनी दानिश में सरफरोश थे और जिंदगी के असूलों को ज्यादा बेहतर जानते थे। मुसन्निफ अस्मा कादरी। कटे फटे आज़ा, अधड़े जिस्म, खून, आहें, चीखें कर राहें, एम्बुलेंस के सायरन, अस्पताल के शुबह हादसात का मंजर निहायत दिल खराश था। डॉक्टर्स, नर्सें, वार्ड बॉयज, रजाकार सबकी दौड़ें लगी हुई थीं। अमला भी अभी 8 जख्मियों को तो भी अमदाद देकर फारिग ना होता था कि पीछे से मजीद 10 जख्मी आ जाते थे। बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 10 अफराद की फौरी हलाकत के साथ दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे और खदशा था कि जख्मियों में से भी कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। धमाके की इत्तला आते ही शहर के सारी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। सनोबर जिस अस्पताल में काम करती थी, वहां बड़ी तादाद में लाशें और जख्मी लाए जा रहे थे। वो सपाट चेहरे के साथ इन रोते से सकते जख्मियों की जख्मों पर मरहम रखने के लिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक काम कर रही थी। उसे इन मरीजों से कोई दिली हमदर्दी नहीं थी और वो समझती थी कि इन काफिरों को बिल्कुल दुरुस्त जहन्नम रसीद किया गया है। लेकिन अपने इस ख्याल के बरक्स वो पूरी तुंदही से इनके जख्मों की रफूगरी का फरीजा अंजाम दे रही थी। ये वो फरीजा नहीं था जो अपने पेशे के तकाजे या इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अदा किया जाता है। वो कहीं और से मिलने वाली हिदायत के मुताबिक अपना फरीजा अंजाम दे रही थी। उसे जख्मों की रफूगरी के हुनर में महारत हासिल करनी थी और हकीकत ये थी कि शोबा हादसात में ड्यूटी अंजाम देने के 6 माह में उसने इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से सीखा था कि अपने ऐसे सीनियर्स नर्सों को भी पीछे छोड़ दिया था। उसके बारे में राय दी जाती थी कि वो अपने पेशे से बेहद मुखलिस है। इंसान का इखलास उसके दिल में होता है और दिल का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसके दिल के बारे में भी कोई नहीं जानता था और ना ही किसी को ये खबर थी कि उसने अपने सफ़ेद हिजाब के नीचे गले में अपना सेल फोन लटकाया हुआ है। फ़ोन साइलेंट पर था, लेकिन कोई कॉल आती तो तीसरी घंटी पर खुद ब खुद रिसीव हो जाती और अपने कान में हिदायत देने वाली सरगोशी सुन लेती। भाग भाग कर अपना काम अंजाम देते हुए वो ऐसी हर सरगोशियां भी हर ध्यान में रखे हुए थी। इस रोज़ जख्मों की रफूगरी करते हुए उसने बहुत खामोशी से कई अफराद में मौत बांटी थी। ऐसे नाजुक हालत वाले मरीजों को मारने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं थी। कोई गलत इंजेक्शन, किसी दवा का ज़्यादा डोज, कोई एक्सपायर दवा बहुत आसानी से वहाँ मौत तकसीम कर रही थी और किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। उसे मालूम था कि इतने बड़े हादसे में जहाँ हलाकतों की तादाद इतनी ज़्यादा हो, बस रस्मी सा ही पोस्टमार्टम होता है, इसलिए किसी को इल्म भी नहीं होगा कि मरते हुओं को मारने के लिए क्या कार्रवाई अंजाम दी गई थी। ये कार्रवाई अंजाम देते हुए उसके दिल में कोई खौफ नहीं था। अपने तई वो मुश्रिकों और काफिरों को जहन्नम वासिल कर रही थी। अपने करार दिए इन काफिरों के अलावा उसने हुक्म मिलने पर एक मुजाहिद को भी जिंदगी की कैद से आज़ाद करके जन्नत के महलात तक पहुंचाया था। वो खुदकश हमला आवर का सहूलतकार था, जो बर वक्त जाए हादसा से निकलने में कामयाब ना होने की वजह से खुद भी जद में आ गया था। फर्ज शनासी की रोशन मिसाल डीएसपी खबर हयात। फर्ज पर करीबी रिश्तों की कुर्बानी देने वाला आली हिम्मत इंसान डीएसपी खबर हयात। महकमा पुलिस की आन बचा लेने वाला सुरमा डीएसपी खबर हयात। अखबारात की 6 सुर्खियां और टेलीविज़न के गिनती के चैनल्स मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही राग अलाप रहे थे। हर तरफ डीएसपी खबर हयात की वाहवाह थी और इस वाहवाह को सुनकर खबर हयात का चौड़ा सीना फ़ख्र से मजीद फूल गया था। तवक्के के मुताबिक इस केस ने उसे बेहद शोहरत और इज्जत बख्शी थी और हर तरफ उसके नाम का चर्चा था कि उसने कैसे फ़र्ज की खातिर करीबी रिश्तेदारी को पर्चे पुस्त डालकर एक ख़तरनाक दहशतगर्द की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया और अपने ओहदे का हक अदा कर दिया। वो अपनी इस कामयाबी पर बेहद खुश था और इस खुशी ने उसे बीवी की भीगी पलकों और शिकायती नज़रों से बिल्कुल बेनियाज कर रखा था। ये टीवी चैनल्स की भरमार और सोशल मीडिया के बुखार का दौर नहीं था और हुकूमती टीवी चैनल के अलावा गिनती के 1-2 निजी चैनल्स ही थे, लेकिन खबर हयात को खातिर ख्वाह शोहरत और नेक नामी मिली थी
اور ساتھ ہی محکمے میں بھی ساکھ بہتر ہو گئی تھی، اس لیے اسے پوری امید تھی کہ جلد اس کی ترقی ہو جائے گی اور وہ ڈی ایس پی سے ایس پی کے عہدے پر پہنچ جائے گا۔ اس کے حساب سے یہ کام 2 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مسلسل اس کی فائل اٹکی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کیس کے بعد فائل کو پہیے لگ جائیں گے اور وہ ایس پی بن کر ہی رہے گا۔ اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ ترقی کی اس منزل کے لیے وہ ایک 18 سالہ لڑکے کی گردن پر پیر رکھ کر چڑھا ہے، اور اپنی اس خود غرضی کی وجہ سے اس نے لڑکے کی جان ہی نہیں، اس کی بیوہ ماں کی روح کو بھی سولی پر لٹکانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس کیس کی سماعت کے لیے عدالت میں حاضری دیتے ہوئے وہ لڑکے کے حیران و پریشان چہرے اور اس کی ماں کی بھیگی پلکوں پر نظر ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ساری توجہ پریس فوٹوگرافرز کے کیمروں پر مبذول ہوتی۔ وہ اس کوشش میں رہتا کہ وہ تصویروں میں زیادہ سے زیادہ پروقار اور ڈیسنٹ نظر آئے۔ پوری توجہ کیمروں پر رکھنے کے باوجود وہ بے نیاز نظر آنے کی اداکاری بھی اچھی کرتا تھا۔ عمران پر نہایت سنگین نوعیت کے الزامات تھے۔ ان الزامات کے مطابق وہ جس سیاسی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ کے لیے کام کرتا تھا، اس کے تحت اس نے بہت سی دہشت گردانہ کارروائیاں بھی کی تھیں۔ تنظیم کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کالج میں لڑکوں کے ساتھ دھونس اور دھاندلی کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر چندے کے نام پر بھتے وصول کرتا تھا، اور ذرا سی بات پر کالج میں ہنگامہ آرائی بھی کروانے سے نہیں چوکتا تھا۔ ان الزامات کے علاوہ اس پر جو سب سے بڑا اور سنگین الزام لگایا گیا تھا وہ کالج کے پرنسپل ظہور مرزا کے قتل کا الزام تھا۔ پرنسپل ظہور مرزا کو 14 اپریل کے دن 3 بجے کے وقت کالج سے گھر جاتے ہوئے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 ماہ گزر چکے تھے اور پولیس مجرموں تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن اب ایک دم انہیں مجرم اور وجہ قتل دونوں مل گئے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ ملزم عمران احمد نے اشتعال اور انتقامی کارروائی کے تحت پرنسپل ظہور مرزا کا قتل کیا تھا، کیونکہ ہلاکت سے 2 روز قبل پرنسپل صاحب نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پلائی تھی۔ وہ سیاست کے نام پر اس کی کالج میں کی جانے والی غنڈہ گردی سے سخت نالاں تھے اور چاہتے تھے کہ عمران فضول حرکتوں میں وقت گزارنے کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دے۔ انہوں نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ ایک بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اسے غیر ضروری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ عمران نے پرنسپل صاحب کی اس مخلصانہ ڈانٹ پٹ سے سیکھنے کی بجائے اسے اپنی توہین قرار دیا تھا اور ان کے منہ پر انہیں دھمکی دے کر آیا تھا کہ انہیں اس کے ساتھ کیے اس سلوک کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے، اور صرف 2 دن بعد پرنسپل صاحب کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ انہیں جس پسٹل سے ہلاک کیا گیا تھا وہ عمران کو اس کے گھر سے گرفتار کرتے وقت پولیس نے برآمد کر لیا تھا۔ آلۂ قتل کی بازیابی کے علاوہ پولیس کے پاس وجہ قتل کا بھی گواہ موجود تھا۔ پرنسپل صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھنے والے چپراسی نے گواہی دی تھی کہ اسے پرنسپل صاحب اور عمران کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو ماں عمران کی دھمکیوں کی سنی تھی۔ چپراسی کے علاوہ 2-3 مزید گواہ بھی پیش کیے گئے تھے، جنہوں نے عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ عمران اپنی سیاسی تنظیم کے زور پر کس طرح ساتھی طلبہ کو دھونس میں لینے کے علاوہ زد و کوب بھی کرتا تھا۔ اب عمران لاکھ کہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور گواہ بکے ہوئے ہیں، وہاں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے بساط نہ ہونے کے باوجود اس کے دفاع کے لیے جو وکیل کیا تھا وہ عدالت کے روبرو اس کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گواہ اور ثبوت پیش کرنے سے قاصر رہا۔ عمران کی ماں کی درخواست کے باوجود اس کے کسی کالج فیلو کے والدین اپنے بچوں کو گواہی کے لیے عدالت بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہوئے کہ وہ عدالت آتے اور بتاتے کہ عمران پر غلط الزامات لگائے گئے تھے اور وہ ہرگز بھی ویسا لڑکا نہیں تھا جیسا کہ عدالت میں جھوٹے گواہوں کے ذریعے اسے ثابت کیا جا رہا تھا۔ اصل میں والدین ڈرتے تھے کہ کہیں عمران کے حق میں گواہی دینے کے چکر میں ان کے اپنے بچے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ یہ خدشات غلط بھی نہیں تھے۔ عمران کے حق میں بولنے والے کو اس کا ساتھی قرار دے کر اس کا مستقبل بھی تاریک کیا جا سکتا تھا۔ سیاسی تنظیم کے مختلف فنکشنز میں گائے جانے والے عمران کے گانے بھی اس کے خلاف ایک ثبوت بن گئے تھے کہ وہ واقعی ان لوگوں کا ساتھی تھا۔ سیاسی تنظیم جو پہلے اپنے خلاف کی جانے والی حکومتی کارروائیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھی، اس موقع پر عمران کی مدد کے لیے نہیں آئی اور واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ عمران ان کا کارکن نہیں ہے اور صرف اپنا گلوکاری کا شوق پورا کرنے کے لیے بصد اصرار ان کے فنکشنز میں گانے گایا کرتا تھا۔ ان کے کارکنوں کی فہرست میں واقعی عمران کا نام درج نہیں تھا۔ وہ تو صرف اپنے داخلے کا قرض اتارنے کے لیے مجبوراً ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیتا تھا۔ ایسے میں کون اس کا ساتھ دیتا؟ ایک اس کی ماں ہی تھی جو اس کو بے قصور قرار دینے کے لیے دیوانہ وار کوششیں کر رہی تھی، لیکن کہیں سے کوئی گواہی کوئی ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے آسانی کی دعائیں مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ خاور حیات کو بھی جھولی پھیلا پھیلا کر بددعائیں دیتی تھی۔ وہ تو اس کے پاس مدد مانگنے گئی تھی اور ظالم نے الٹا اس کے بے گناہ بچے کو پھنسوا دیا تھا۔ سچائی کو بہت لوگ سمجھ رہے تھے
لیکن اندھا قانون ان ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر اس کا کیس دیکھ رہا تھا جو اس کے خلاف عدالت میں پیش کیے گئے تھے۔ عدالتی کارروائی کے علاوہ تھانے میں کیا جانے والا غیر انسانی تشدد الگ عمران کے لیے مصیبت تھا۔ اسے مار مار کر اعتراف کرنے اور پرنسپل کے قتل میں اپنے ساتھ ملوث ساتھی کا نام بتانے پر مجبور کیا جاتا تھا، لیکن وہ ان دونوں باتوں کے لیے پولیس والوں کا من پسند جواب دینے سے قاصر تھا۔ وہیں اس کے وکیل نے اس کی ماں کے ساتھ اس سے ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ وکیل خود بھی پریشان تھا کہ عمران کے خلاف بہت مضبوط کیس بنایا گیا ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں نکال پا رہا، کیونکہ اس کے مقابل ڈی ایس پی خاور حیات تھا جس نے بہت چالاکی سے عمران کے گرد جال بنا تھا اور ثبوتوں اور گواہوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں عمران کے وکیل کے پاس اس کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ عمران کے مقابل الجھا ہوا سا بیٹھا اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس بچت کا صرف ایک راستہ ہے عمران، کہ ہم عدالت کے روبرو ایک ایسا گواہ پیش کریں جو یہ گواہی دے کہ پرنسپل صاحب کے قتل کے وقت تم اس کے ساتھ تھے۔ جھوٹا گواہ پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس لڑکی زارا کو ہی اپنا گواہ بننے پر راضی کرنا پڑے گا جس کے ساتھ تم 14 اپریل کی دوپہر موجود تھے۔ وکیل نے اس سے کہا تو اس نے چور نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ بات صرف وکیل کو بتائی تھی کہ اس روز وہ زارا کے ساتھ ساحل سمندر پر موجود تھا، لیکن وہ زارا کو اس چکر میں گھسیٹ کر بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اب تک خاموش تھا۔ وکیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، انہوں نے مجھے زارا کے بارے میں بتایا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں زارا سے بات کرنی چاہیے۔ تمہاری گرفتاری سے وہ بھی پریشان ہوگی اور ہم اسے اصرار کریں گے تو وہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ رہی بدنامی کی بات تو اس کیس سے تمہاری جان چھوٹتے ہی میں تم دونوں کا رشتہ طے کر دوں گی تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ وہ ماں تھی اور انہیں اپنے بیٹے کی نجات کا ایک راستہ نظر آ رہا تھا تو وہ ہر حال میں اسے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ عمران بھی اتنے دن سے اذیتیں سہ سہ کر ٹوٹ چکا تھا، سو زارا کو اس مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا اور ماں کو اجازت دے دی کہ وہ زارا سے بات کر لیں۔ اسے اپنی محبت پر پورا بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ بہت سی مشکلات کے باوجود زارا اس کے لیے قدم اٹھانے پر راضی ہو جائے گی۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ زارا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی۔ سنوبر کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ان کا اچانک ہی اسے رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی کال یا پیغام نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ اس سے رابطہ کر پا رہے تھے۔ ہر بار کوشش کرنے پر اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ پریشان ہو کر انہوں نے اسپتال اور ہاسٹل کے نمبرز پر رابطہ کر کے وہاں سے سنوبر کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو وہاں سے بھی کوئی اچھی اطلاع نہیں ملی۔ اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق سنوبر بغیر اطلاع کے 4 دن سے غیر حاضر تھی، جبکہ ہاسٹل انتظامیہ کے مطابق وہ 4 دن قبل اپنے ڈیوٹی ٹائم پر یہ کہہ کر اسپتال کے لیے روانہ ہوئی تھی کہ آج وہ 2-3 دن کی چھٹی لے کر اسپتال سے سیدھی ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ اس مقصد کے تحت وہ ڈیوٹی جاتے ہوئے اپنے سامان کا ایک بیگ بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن اس روز سے ہی وہ ڈیوٹی پر نہیں پہنچی تھی۔ اسپتال اور ہاسٹل سے ملنے والی تشویشناک اطلاعات پر اس کا بڑا بھائی آصف فوراً کراچی پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بھی صورتحال جو کی تو تھی اور سنوبر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہاسٹل سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں بس یہی خیال ذہن میں آیا تھا کہ وہ ہاسٹل سے اسپتال جاتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، ورنہ ایسی کوئی وجہ سامنے نہ تھی کہ وہ اسپتال نہ پہنچتی۔ بہن کی خیریت کی طرف سے فکر مند اس نے کسی کے مشورے پر تھانے میں اس کے غیاب کی رپورٹ درج کروا دی۔ اس کے شکوک و شبہات اپنی جگہ پر تھے اور پولیس والوں کے چپتے ہوئے سوالات اپنی جگہ۔ جوان لڑکیوں کے غیاب پر لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کی خاطر بھاگ گئی ہے۔ یاسر اپنی باپردہ رہنے والی دیندار بہن کے لیے اس طرح کی باتیں نہیں سوچ سکتا تھا۔ پسندیدگی وغیرہ کا معاملہ بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے سنوبر کو یوں سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا۔ وہ لوگ گاؤں کے رہنے والے ضرور تھے لیکن تنگ نظر نہیں تھے، خصوصاً سنوبر کو تو بہت زیادہ رعایت حاصل تھی۔ ابھی پچھلے دنوں ہی تو اس کے سامنے ایک معقول رشتہ رکھتے ہوئے اسے یہ آپشن بھی دیا گیا تھا کہ اگر وہ کسی کو اس حوالے سے پسند کرتی ہے تو بتا دے، لیکن اس نے ایسی کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایسے میں اس کا بھائی اس پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ وہ تھانے کے چکر لگاتا رہا کہ اس کی بہن کی بازیابی کے سلسلے میں کچھ کیا جائے۔ کراچی میں اپنی جان پہچان کے ایک بار رسوخ آدمی سے بھی اس نے سفارش کروائی تو پولیس نے اس کیس پر سرگرمی سے کام کرنا شروع کر دیا اور اس کارروائی کے نتیجے میں عجیب عجیب باتیں سامنے آنے لگیں۔ پولیس نے سب سے پہلے سنوبر کو اس کے موبائل فون کی مدد سے ٹریس کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی سراغ نہ مل سکا۔ سنوبر کے زیر استعمال رہنے والا نمبر مسلسل بند تھا۔ پولیس نے موبائل کمپنی سے اس کا ڈیٹا نکلوا لیا۔
سنوبر کے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے تفصیلات بھی حاصل کر لی گئیں اور ایک پنڈورا باکس کھل گیا۔ وہ سال بھر سے زیادہ عرصے سے سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک تھی جو انتہا پسندانہ خیالات کے مالک تھے۔ سنوبر ایسی پوسٹ کو ہمیشہ لائک کرتی تھی اور خود بھی ایسی پوسٹ لگاتی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انتہا پسند مذہبی رجحان رکھنے والی لڑکی ہے۔ پولیس نے کچھ مشکوک پیغامات، ای میلز اور فون کالز بھی پکڑی تھیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ سنوبر انتہا پسند گروپ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص سے رابطے میں تھی۔ شہر میں ہونے والے 2 بڑے حادثات سے قبل اس کے نمبر پر ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسے پیغامات بھیجے گئے تھے جن سے یہ شک ہو رہا تھا کہ سنوبر کو قبل از وقت حادثات کی اطلاع دیتے ہوئے ڈیوٹی پر موجود رہنے کی ہدایات کی گئی تھی۔ ان حادثات کے بعد ڈیوٹی ٹائمنگ میں اس کا موبائل خاصا مصروف رہا تھا اور حاصل شدہ ڈیٹا کے مطابق وہ کسی سے کوڈ ورڈز میں ہدایات لیتی تھی۔ یہ سب معمولی انکشافات نہیں تھے۔ ان انکشافات کے مطابق سنوبر دہشت گردوں کی ساتھی اور سہولت کار تھی، اور اس کے موبائل پر آنے والی آخری کال کے مطابق وہ انہی لوگوں کی ہدایت پر کہیں روانہ ہو گئی تھی۔ پولیس نے ایک CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی تھی جس کے مطابق سنوبر اپنے غیاب والے روز کینٹ اسٹیشن پر دکھائی دی تھی۔ اس کے بعد سے پولیس کو اس کا سراغ نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اس شخص کو ٹریس کر پائے تھے جس سے وہ رابطے میں تھی۔ وہ کوئی بہت ہی چالاک اور ماہر شخص تھا جسے خود کو چھپانا آتا تھا، اور اس نے خود تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے۔ اس طرف سے راستہ بند پا کر پولیس نے سنوبر سے منسلک لوگوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ گھر والے، کولیگز، روم میٹس اور سہیلیاں سب تفتیش کی زد میں آ گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سنوبر انتہا پسند مذہبی رجحانات میں مبتلا تھی اور موبائل پر بہت مصروف رہتی تھی۔ سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ اور پوچھ گچھ پر اس نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شخص موجود ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور یہ کہتی رہی تھی کہ وقت آنے پر بتا دے گی۔ گھر والوں کو اتنی معلومات بھی نہیں تھی۔ پولیس والوں نے یاسر سے بہت سختی سے پوچھ گچھ کی تھی، گھر کی خواتین سے بھی سوال جواب ہوئے تھے، لیکن کوئی بتاتا بھی تو کیا۔ تاجور کو البتہ رشتے کے سلسلے میں اس سے ہونے والی گفتگو یاد تھی کہ اس نے کتنے آرام سے اس لڑکے کو کافر اور مشرک قرار دے دیا تھا جس کے لیے اس کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ بہرحال اس نے اس بات کا تفتیشی افسر کے سامنے ذکر نہ کیا۔ کوئی لاکھ کہتا کہ سنوبر انتہا پسند تھی اور اب باقاعدہ دہشت گردوں کی ساتھی بننے چلی گئی تھی۔ گھر والوں کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جو گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور جس کی پرورش میں ماں باپ کے ساتھ بہن بھائی نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا، جس کے بے حد لاڈ اٹھائے گئے تھے اور جو محبت کی چھاؤں میں پل کر جوان ہوئی تھی، نفرتوں کی سوداگر بن گئی تھی، کوئی اس بات پر یقین کرتا بھی تو کیسے؟ خود کو دھوکہ دیتے وہ لوگ اب بھی اپنی اسی پرانی معصوم بھولی بھالی سنوبر کے واپس لوٹ آنے کے منتظر تھے۔ سلاخوں کے پیچھے نیم تاریک کوٹری کے فرش پر پڑا عمران اندر باہر سے بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ تفتیش کے نام پر آج اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ ایک عام سا سیدھا سادہ نوعمر لڑکا تھا جس کی دوستوں کے ساتھ بھی شاذ و نادر ہی کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آ پاتی۔ وہ بھلا اتنا تشدد کیسے سہ پاتا؟ وہ ٹوٹ گیا تھا اور اپنے اعترافی بیان میں ناکردہ جرائم کو قبول کر لیا تھا۔ ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ زارا بھی تھی۔ کل اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے بتایا تھا کہ زارا کسی صورت بھی اس کی گواہ بننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ گواہ بننا تو دور کی بات، وہ یہ ماننے کے لیے یہی تیار نہیں تھی کہ اس کی کسی عمران نامی لڑکے سے شناسائی تھی۔ اس نے عمران کی ماں کو اچھا خاصا بے عزت کیا تھا کہ وہ اپنے قاتل اور دہشت گرد بیٹے کو بچانے کے لیے ایک باعزت گھرانے کی لڑکی کو اس کے ساتھ ملوث کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ 14 اپریل کی دوپہر عمران کے ساتھ ساحل پر موجود تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ 14 اپریل تو کیا، وہ کبھی بھی کسی بھی تاریخ کو کالج سے کہیں نہیں گئی۔ اس کے مطابق وہ ایک شریف لڑکی تھی جو کالج سے سیدھی اپنے گھر جاتی تھی۔ عمران کی ماں اگر زارا کے گھر جا کر اس سے ملی ہوتی اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس سے بات کی ہوتی تو عمران اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلا لیتا کہ گھر والوں کے عتاب سے بچنے کے لیے زارا کو یہ سارے جھوٹ بولنے پڑے ہوں گے، لیکن وہ اس کے ایک دو زعیم کے ذریعے کالج جا کر زارا سے ملی تھی، لیکن اس نے ان سے نہایت بے مروتی سے بات کی تھی۔ زعیم عمران کا وہ واحد دوست تھا جسے اس کے اور زارا کے تعلق کے بارے میں علم تھا، اور خود عمران نے ماں کو تجویز دی تھی کہ وہ زعیم کی مدد سے زارا سے ملاقات کریں، لیکن زارا نے بہت مایوس کن رویے کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اسے چاہنے اور ہر حال میں ساتھ دینے کا وعدہ کرتی تھی اور اپنے سارے دعووں اور وعدوں کو بھول گئی تھی، اسے ذرا بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کی گواہی عمران کو موت کے منہ سے نکال لے گی۔ اگر وہ اپنے گھریلو حالات اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے گواہی نہیں دے سکتی تھی تو اتنا تو کر سکتی تھی
کہ اس کی ماں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتی اور انہیں اپنی مجبوری بتا کر گواہی دینے سے انکار کر دیتی۔ اس نے تو الٹا ماں کی بے عزتی کی تھی۔ زارا کے لیے اس نے اپنی ماں کے صندوق میں نہایت احتیاط سے چھپا کر رکھا گیا ان کا جڑاؤ ٹیکا فروخت کر دیا تھا۔ وہ ٹیکا شادی کے موقع پر انہیں بری میں چڑھایا گیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنی بہو کی بری میں چڑھائیں گی۔ اپنی آنے والی اکلوتی بہو کے لیے ان کے دل میں بڑے ارمان تھے۔ لیکن جب عمران نے زارا کو 14 اپریل کی اس دوپہر ساحل پر ملاقات کے لیے راضی کیا تو اس ملاقات کو یادگار بنانے اور بھرپور بنانے کے لیے ماں کے خوابوں کو بھول کر وہ ان کا ٹیکا چپکے سے فروخت کر دیا۔ ٹیکا فروخت کرتے ہوئے دل میں اگر کوئی احساس ندامت تھا تو اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ ٹیکا ماں نے اپنی بہو کے لیے رکھا تھا اور زارا ان کی ہونے والی بہو ہی تھی۔ اپنے تئیں اس نے اس روز زارا کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی اور یادگار موقع کو مزید یادگار بنانے کے لیے اس کی شاندار ضیافت بھی کی تھی۔ لیکن اسی زارا نے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی عمران کو نہیں جانتی۔ اس نے اس کی ماں کے سامنے اسے قاتل اور دہشت گرد قرار دے دیا تھا۔ پھر عمران ٹوٹتا تو نہ تو اور کیا کرتا۔ نیم تاریخ سیل میں فرش پر پڑا، وہ اندرونی اور بیرونی زخموں سے نڈھال ہلکی آواز میں سسک رہا تھا۔ دفتن اس نے اپنے قریب میں کسی کی آہٹ سنی۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ یہ چند دن قبل اس کا ساتھی بننے والا قیدی ارمان خان ہے۔ عمران نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ارمان خان کس جرم میں قید تھا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ اسے اپنے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے اور جاننے کی مہلت ہی کہاں دیتی تھی۔ اس کے لیے اپنا ہی غم بہت تھا، وہ دوسروں کے غم کہاں پالتا۔ اسے ارمان خان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور جانتا تھا کہ ارمان خان کوئی اس کی طرح ڈرا سہما رہنے والا قیدی نہیں تھا۔ وہ خاصا زندہ دل تھا اور دوسرے قیدیوں سے تعلقات بنانے اور ان کا حال چال جاننے میں پیش رہتا تھا۔ اس نے عمران سے بھی اس کی ساری داستان سنی تھی اور اس کی ہمدردی میں اس کے رشتے کے خالو ڈی ایس پی خاور حیات کو غائبانہ بھاری بھرکم گالیوں سے نوازتے ہوئے آخرت میں جہنم کی وعید سنائی تھی۔ ارمان خان شکستہ حالت میں پڑے عمران کے قریب پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ عمران بے سدھ پڑا تھا۔ ارمان خان نے اس کے سر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے دھیرے سے اسے پکارا۔ اس کے ہمدردی سے پکارنے پر عمران کے ہونٹوں سے سسکی نکل گئی۔ بہت بری طرح مارا ہے سالوں نے۔ ارمان خان کے لہجے میں مزید ہمدردی سمٹ آئی۔ جواب میں عمران کی سسکیاں اور بھی تیز ہو گئیں۔ اگلے چند منٹ تک ارمان اسے سنبھالتا اور چپ کرواتا رہا، سہارے سے بٹھا کر اسے پانی پلایا اور ہمدردی کے جملے بولے۔ آخرکار عمران خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارمان نے اسے ٹٹولا تو اس نے اسے موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ زارا کے رویے نے اس کے دل کو بڑی ٹھیس لگائی تھی۔ اس پر جو کچھ گزر رہی تھی وہ اس کی عمر اور تجربے کے حساب سے بہت کڑی صورتحال تھی، اس لیے ہمدرد ملا تو اسے سب کچھ بتا ڈالا۔ اس وقت وہ دکھی بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ زارا کی گواہی اسے اس چکر سے نکالنے کے لیے واحد امید تھی اور اس نے ہی اسے مایوس کر دیا تھا۔ خاور حیات نے اسے اس چکر میں اس طرح پھنسایا تھا کہ اس کے خلاف ثبوتوں اور گواہوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ زارا گواہی دے دیتی تو سارے ثبوت اور گواہ جھوٹے قرار دیے جا سکتے تھے، لیکن گواہی کے لیے راضی ہونا تو دور کی بات، وہ اسے تعلق سے ہی منکر ہو گئی تھی۔ اور مایوسی کی انتہا پر پہنچا عمران خود کو تصور میں پھانسی کے پھندے پر جھولتا دیکھ رہا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ناکردہ جرم کے الزام میں اپنے اس انجام کا سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی رات جب ارمان خان نے نہایت دھیمی سرگوشیوں میں اسے آگاہ کیا کہ اسے اور اس کی چند ساتھیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے باہر موجود ان کے ہمدرد منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور جلد وہ لوگ یہاں سے فرار ہو جائیں گے، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے ارمان خان کے ساتھ فرار ہونے کی پیشکش کو بلا تعامل قبول کر لیا۔ اس کے پاس جیل سے نجات کا یہی واحد راستہ رہ گیا تھا، کم از کم موجودہ صورتحال میں تو اسے یہی نظر آ رہا تھا۔ سنوبر کراچی سے روانہ ہوئی تو بے حد پریشان اور متفکر تھی۔ اسے خبر ملی تھی کہ قادر شدید زخمی ہے، اسے کسی مہم کے دوران گولیاں لگی تھیں۔ اس کے ساتھی اسے وہاں سے اٹھا کر لے آئے تھے اور سنوبر کی حاصل شدہ معلومات کے مطابق انہوں نے قادر کے جسم میں لگنے والی گولیاں نکال لی تھیں، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور زخموں میں انفیکشن ہونے لگا تھا۔ قادر کی اس حالت کا سن کر سنوبر اپنی جگہ سکون سے بیٹھی نہ رہ سکی۔ قادر وہ شخص تھا جسے اس نے بنا دیکھے اور بنا ملے صرف اس کے خیالات اور الفاظ کی بنیاد پر بہت چاہا تھا۔ وہ اس شخص کی باتوں سے متاثر تھی۔ شروع میں ان کا تعلق عام نوعیت کا تھا اور ان کے درمیان پیغامات کے ذریعے تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ بعد میں وائس کال کا سلسلہ شروع ہوا تو سنوبر اس کے صحن میں جکڑتی چلی گئی۔ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ، سب کچھ نہایت دل نشین تھا۔ سنوبر اس کی محبت میں ایسے مبتلا ہوئی کہ اس کے دل و دماغ پر قادر کا قبضہ ہو گیا
اور اس کے خیالات و افکار سے متفق وہ اس کے کوز کا حصہ بنتی چلی گئی۔ اب اسے قادر کی تشویشناک حالت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کیسے خود کو روک پاتی؟ زخمی ہونے کے بعد وہ خود قادر نے تو صرف ایک بار ہی اس سے بات کی تھی، اور اس کی آواز سے صنوبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے حد تکلیف میں ہے۔ بعد میں اس کی قادر کے ایک قریبی ساتھی سے بات ہوئی تو اس نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ قادر کی دیکھ بھال کے لیے وہاں ان لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے۔ جواب میں اسے بتایا گیا کہ ایک بار آنے کے بعد اس کی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ اپنے خیالات میں آنے والی تبدیلی کی وجہ سے وہ پہلے ہی خود کو اپنے لوگوں میں انفٹ محسوس کرنے لگی تھی، اور اس وقت اس شخص کا معاملہ تھا جس کی وہ دیوانی تھی، اس لیے فیصلہ کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں کی ہدایت کے مطابق وہ بذریعہ ریل پہلے کراچی سے لاہور پہنچی۔ روانگی سے قبل وہ اپنا پرانا موبائل اور اس کی سم ضائع کر چکی تھی، اور اب ایک دوسرا موبائل اور سم استعمال کر رہی تھی۔ لاہور پہنچنے پر اسے اگلی ہدایات دی گئیں اور وہ لاہور سے اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ پشاور میں ایک شخص اس سے ملنے کے لیے آیا، اور یہاں سے آگے اس نے اس شخص کے ساتھ ایک شٹل کاک برقعے میں سفر کیا۔ وہ سفر اتنا گھما دینے والا اور پیچیدہ تھا کہ اسے کسی بات کا اندازہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ وقت کا بھی تعین نہ کر سکی۔ جو نیا موبائل اور سم وہ پشاور تک استعمال کرتی رہی تھی وہ بھی ضائع کروا دیا گیا، اور جب ایک طویل مسافت کے بعد وہ وزیرستان کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچی تو اس کا اپنی پچھلی زندگی سے رابطہ قطعاً منقطع ہو چکا تھا۔ منزل پر پہنچ کر اسے پہلے آرام کرنے کی ہدایت کی گئی، پھر قادر سے ملوایا گیا۔ قادر سے مل کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ وہ لمبے قد کی دبلی پتلی اور صاف رنگت والی پرکشش لڑکی تھی جسے ایک بار دیکھنے والا اس پر دوسری نظر ضرور ڈالتا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ قادر پستہ قد اور سیاہ رنگت والا تھا، جس کا معمولی نقش و نگار والا چہرہ کئی دن سے تکلیف سہتے ہوئے مزید بے کشش بلکہ خوفناک ہو چکا تھا۔ صنوبر کو سامنے پا کر اسے مسکرانے کی کوشش کی تو اس کے سفید دانت نمایاں ہو گئے اور وہ کچھ اور بھی بھیانک لگنے لگا، لیکن اب صنوبر خود کو سنبھال چکی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے قادر کے ظاہر نہیں بلکہ باطن سے محبت کی تھی۔ وہ اس کے خیالات و ذہانت سے متاثر تھی، اور بن دیکھے اس سے محبت کرتے ہوئے بھی جب بھی اپنے ذہن میں اس کی شبیہ بنانے کی کوشش کی تو اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھا تھا کہ وہ کوئی معمولی صورت کا بدشکل شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندیشے کے مطابق وہ ایسا ہی نکلا تھا تو اسے اسی طرح اسے قبول کرنا تھا۔ تم آ گئی صنوبر، مجھے معلوم تھا کہ ایک دن ضرور یہاں پر آؤ گی۔ اسے دیکھ کر مسکرانے کے بعد قادر نے یہ الفاظ کہے تو اس کی آواز بہت دھیمی تھی، یقیناً اسے بولنے کے لیے بھی خاصی توانائی صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ آپ کی اس حالت کا سن کر میں کیسے نہ آتی، مجھے تو آنا ہی تھا، صنوبر نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں یہاں آنے کے بعد ساتھ ہی اسے اپنے گھر والے بہت شدت سے یاد آنے لگے تھے، اور وہ جو یہ سمجھنے لگی تھی کہ ذہنی فاصلوں کے ساتھ ساتھ اس کا ان لوگوں سے قلبی فاصلہ بھی ہو گیا ہے۔ پہلی مرحلے پر ان کی یاد میں تڑپنے لگی، اور یہ خیال کہ اب کبھی وہ اپنے پیاروں کے درمیان نہیں جا سکے گی اس کے دل کو مٹھی میں لے کر بھینچ رہا تھا۔ دل کی اس کیفیت کا اظہار کیے بغیر وہ قادر کا معائنہ کرتی رہی۔ اس کے زخموں میں بری طرح انفیکشن ہو گیا تھا اور وہ بے حد تیز بخار میں پھونک رہا تھا۔ صنوبر نے اس کی سرہانے رکھی دواؤں کا جائزہ لیا، ان میں اینٹی بایوٹکس بھی تھیں اور بخار اور درد کی دیگر دوائیں بھی تھیں۔ معلوم ہوا کہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر قادر کا علاج کر رہا ہے، لیکن اسے افاقہ نہیں ہو رہا۔ صنوبر کو بھی ان دواؤں میں کوئی کمی نظر نہ آ رہی تھی۔ بحیثیت نرس اسے تجربہ تھا کہ اس طرح کے مریضوں کو یہی دوائیں دی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ قادر کے بستر کے قریبی رکھی کرسی پر جم کر بیٹھ گئی، اور پورے 3 دن اس نے اس کے کمرے میں قادر کی خدمت کرتے ہوئے گزارے، لیکن صورتحال سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ پہلے قادر پر غشی طاری ہوئی، اور پھر اسی غشی کی کیفیت میں وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ زندگی ساتھ چھوڑنے پر آئے تو ایسی ہی بے وفا ثابت ہوتی ہے۔ بہترین علاج، لائق معالج، ہمدرد تیماردار، سب رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ قادر بھی سب کچھ ہوتے ہوئے موت کی آغوش میں چلا گیا تھا، اور اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والی صنوبر بالکل تہی دامہ رہ گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب وہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ کہیں جانے کی گنجائش بھی نہیں تھی، یہاں آتے وقت ہی اسے بتا دیا گیا تھا کہ واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قادر کی موت کی چوتھے دن اسے اس جگہ کے سربراہ نے اپنے پاس بلایا اور کافی لمبی تقریر کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ ان کے لیے فرد نہیں، کوز کی اہمیت ہے۔ قادر چلا گیا لیکن ان کا مشن جاری ہے، اور صنوبر کو بھی اپنا غم بھول کر مشن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آگے وہی ساری باتیں تھیں جو اتنے لمبے عرصے سے قادر بھی اس سے کرتا رہا تھا۔ اس ملاقات نے صنوبر کی خاصی برین واشنگ کی،
اور وہ مولک سی کیفیت سے نکل کر ایک بار پھر اس ڈھب پر سوچنے لگی جس پر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ پہلے وہ خیالات کے اعتبار سے ان کی ساتھی تھی اور اپنے نرسنگ کے پیشے کی آڑ میں ان کے لیے چند خدمات انجام دے دیتی تھی، لیکن اب اس کی باقاعدہ تربیت کا آغاز ہونے جا رہا تھا، اور تصور میں وہ پاک سرزمین سے سارے کافروں کو نیست و نابود کر دینے کے لیے پرعزم تھی۔